अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया? खैर के काम करने वाले बन जाओ। खैर के काम करने का मतलब उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि एक दूसरे के काम आने वाले बन जाओ, मुश्किलात में एक दूसरे के लिए सहारा बन जाओ, और परेशानियों और गम और अलम में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाओ। एक दूसरे के लिए एक दूसरे के दुश्मन न बन जाओ, एक दूसरे से बुग़्ज़ और अदावत करने वाले ना बन जाओ, एक दूसरे से नफरत करने वाले ना बन जाओ, बल्कि जब भी तुम्हारा भाई मुश्किल हालात में तुम्हारे सामने आए, परेशानी के आलम में तुम्हारे सामने आए, गमो अलम उसके सामने हो, तुम उसके सामने जाओ, उसके सामने किसी भी तरह के हालात हो। ये इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरकअू वस्जुदू वअब्दू रब्बकुम वफ़अलुल ख़ैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। नाज़िम जामिया इस्लामिया अनवारुल उलूम हज़रत मौलाना मज़हरुल हक़ मदनी साहब हफ़िज़हुल्लाह, सदर जामिया हज़रत मौलाना नसीम अहमद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, हज़रत मौलाना मुक़्तदा उमरी आज़मी हफ़िज़हुल्लाह, हज़रत मौलाना अतीक़ुर रहमान सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, हाज़िरीन गिरामी, अज़ीज़ तलबा और अज़ीज़ तालिबात, दूर और नज़दीक से तशरीफ़ लाए मेहमानान गिरामी क़द्र, हज़रात, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल का बहुत बड़ा एहसान है
کہ اللہ عز و جل نے اس مبارک مجلس میں ہم سب کو شریک ہونے کا موقع دیا۔ یہ مجلس مبارک اس وجہ سے بھی ہے کہ یہاں علماء کرام، بلکہ میں یہ کہوں کہ معتبر علماء کرام جو دور اور نزدیک سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہاں اسٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس طرح کی مجالس جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے وہ مجلسیں بڑی مبارک ہوتی ہیں۔ ایسی مجلسوں کو رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، رحمت باری تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے، اور اس میں شریک حاضرین تمام لوگوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت کا پروانہ سناتا ہے۔ اور مبارک اس وجہ سے بھی کیونکہ اس مجلس کے اندر ان طلباء کے سروں پر دستار فضیلت رکھی گئی اور ان طالبات کو سندوں سے اور ساتھ ہی ردا سے نوازا گیا۔ جن عزیز طلباء اور طالبات نے قرآن کریم کی تکمیل کی، قرآن مجید کے حفظ کو مکمل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی شریعت کی جو مقررہ تعلیم ہے اور اسلامی شریعت کا جو ہندوستان میں مقررہ نصاب پڑھایا جاتا ہے، اس نصاب کی ان طلباء اور ان طالبات نے تکمیل کی۔ اللہ عز و جل ان کے اس سفر کو مزید آگے بڑھائے، اور ہم سب کی دعائیں ان تمام طلباء کے ساتھ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی دین کا کام لے جس مقصد کے تحت انہوں نے یہاں پہ ایک اچھا خاصا عرصہ صرف کیا، اس مقصد میں اللہ سبحانہ و تعالی کامیابی عطا کرے، اور اس تاریخی جامعہ جس کی بنیاد حضرت مولانا نذیر احمد رحمانی املوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں رکھی گئی، اس تاریخی جامعہ کو اور اس کے تمام منتظمین اور ذمہ داران کو شاد اور آباد رکھے، اور اس جامعہ کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے اور ترقیوں کے منازل طے کراتا رہے۔ حضرات گرامی قدر، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یہ قرآن مجید کی بڑی اہم آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے دراصل یہ پیغام دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ایک انسانی اور مثالی اسلامی معاشرے کے اندر بنیادی طور پہ کیا چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ ایک انسانی معاشرہ اور ایک اسلامی معاشرہ دونوں کا حسین سنگم کیسے اس روئے زمین پر تشکیل پائے، وہ کیا بنیادیں ہیں اور کیا عناصر ہیں اور کیا اہم چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ خوبصورت سا اسلام کا مطلوبہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس آیت کریمہ کے اندر بنیادی طور پہ جو پیغام دیا گیا وہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر، خواہ وہ کسی بھی طرح کے انسان ہوں، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، اور خاص طور پہ مسلمانوں کی جماعت، وہ آپس میں مل جل کر کے رہے، آپس میں ایک دوسرے کی خیرخواہی کا جذبہ اپنے اندر رکھے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، اور ایک دوسرے کے حوالے سے تعاون کا جذبہ اس کے اندر ہو۔ یہ بنیادی طور پہ ہمیں اس آیت کریمہ سے اور آگے جو آیتیں جو نصوص میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ مسلمان قوم خاص طور پہ جس کا یہ بنیادی فریضہ تھا کہ دوسروں کے کام آئے، دوسروں کی مشکلات میں سہارا بن جائے،
دوسروں کے لیے ہر موقع سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت کے وقت کھڑی ہو جائے، کسی بھی طرح سے، چاہے وہ مال کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ علم کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ جاہ و منصب کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو، ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہو جانا اور ایک دوسرے کا سہارا بن جانا، یہ قرآن کریم کا اور اسلامی شریعت کا بنیادی مطلوب ہے۔ اور اسلام جو معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے، اس معاشرے کا بنیادی خاصہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کے جذبات مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھیں، اس طرح سے نفرت اور عداوت اور دشمنی اور ایک دوسرے سے حسد اور کینے کی ساری دیواریں مسمار ہو جائیں۔ یہ بنیادی طور پہ قرآن مجید کا اور اسلامی شریعت کا پیغام ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدے کرو، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرو۔ دراصل یہ جو رکوع کرنے کی بات کہی گئی اور یہ جو سجدے کرنے کی بات کہی گئی اور یہ جو اس کے بعد عبادت کرنے کی بات کہی گئی، رکوع اور سجدے بنیادی طور پہ عبادت کے مظہر ہیں، اور بنیادی طور پہ رکوع اور سجدے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قریب کرنے والی بنیادی چیزیں ہیں، اور رکوع اور سجدے کے اندر انسان اپنے آپ کو اللہ سے بہت ہی زیادہ قریب پاتا ہے، اور یہ اظہار کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری گردن ابھی تیرے سامنے جھکی ہے، میرے اعضاء بھی تیرے سامنے جھکے ہیں، تیرے سامنے میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، تیرے سامنے اپنا سر میں نے بھی جھکایا ہے، تیری ہر بات کو تسلیم کرنے کے لیے، تیری ہر بات ماننے کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ دراصل اللہ کے سامنے اظہار ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا واعبدوا ربکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرو۔ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سونپ دے اور ہر وہ کام کرے جو اللہ کی مرضی کا ہو، ہر وہ کام کرے جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات گرامی خوش ہو، کیونکہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة۔ یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ عبادت اور اس کام کو کہتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی کے لیے کیا جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے کیا جائے، اس کام کو عبادت کہتے ہیں، چاہے اس کا تعلق کرنے سے ہو، چاہے اس کا تعلق عمل سے ہو، چاہے اس کا تعلق قول سے ہو، چاہے اس کا تعلق ظاہر سے ہو، خواہ اس کا تعلق باطن سے ہو۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغام دیا کہ تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کو سچے دل سے تسلیم کرنے والے بن جاؤ، اللہ جس چیز کا حکم دے اسے کرو اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اگر یہ خصلت اور یہ عادت اور یہ جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو گیا تو یقین کر لو کہ تم سچے اور پکے مسلمان ہو۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر پیغام دیا۔ پہلے رکوع اور سجدے کی بات کی جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو سونپنے کی بات کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے سارے حقوق کو ایک لفظ میں بیان کر دیا، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم کرنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سچے مومن ہیں اور ان کو کامیابی نصیب ہونے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کے کام کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ خیر کے کام کرنے والے بن جاؤ۔ خیر کے کام کرنے کا مطلب علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے کام آنے والے بن جاؤ، مشکلات میں ایک دوسرے کے لیے سہارا بن جاؤ، اور پریشانیوں اور غم اور الم میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جاؤ، ایک دوسرے سے بغض اور عداوت کرنے والے نہ بن جاؤ، ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے نہ بن جاؤ، بلکہ جب بھی تمہارا بھائی مشکل حالات میں تمہارے سامنے آئے، پریشانی کے عالم میں تمہارے سامنے آئے، غم و علم اس کے سامنے ہو، تم اس کے سامنے جاؤ، اس کے سامنے کسی بھی طرح کے حالات ہوں۔ یہ ہے خیر کا معاملہ، یہ ہے
اس کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ، اور ساتھ ہی ساتھ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی کو خیر کے عمل کے ساتھ جوڑ دیا کہ ممکن ہے کہ تم سب کے سب کامیاب ہو جاؤ، اور تمہاری کامیابی کا راز یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھو۔ میرے عزیزو، اس آیت کریمہ پر غور کرو تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حقوق کی بات کی۔ اللہ کے حقوق کو ادا کرو، اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت کو اچھے انداز میں ادا کرنا ہے، اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے حقوق کو ادا کر لیا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، شریعت کے مزاج کے مطابق ہم نے زندگی گزارنا سیکھ لیا تو ہم کامیاب ہو گئے۔ اور اس کے بعد اتنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ کہا کہ بندوں کے حقوق کا بھی تحفظ کرو، اور بندوں کے حقوق کا بھی لحاظ کرنا ضروری ہے، اور یہ جاننا اور یہ بتانا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے کہ لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا جائے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے، لوگوں کا تعاون کیا جائے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی جائے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، اور ان کے دکھ اور درد میں شریک رہا جائے۔ مسلمان دوسرے مسلمان کے دکھ اور درد میں شریک ہوتا ہے، ایک دوسرے سے نفرت اور ایک دوسرے سے بغض اور ایک دوسرے سے عداوت نہیں رکھتا۔ یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغام دیا۔ تو پیغام کیا ہوا؟ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق، اور بندوں کے حقوق میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، ان کا بھلا چاہا جائے، ان کے ساتھ مشکل اوقات میں کھڑا رہا جائے، ان کا سہارا بنا جائے، اور ان کے لیے ہر موقع سے ہر پریشانی کے عالم میں ان کا ساتھ دیا جائے۔ یہ دراصل انسانوں کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تفلحون، تم کو کامیابی ملے گی اگر تم اللہ کے حقوق کو پاسداری کرنے والے بن جاؤ اور بندوں کے حقوق کی پاسداری کرنے والے بن جاؤ، تو یقین کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تم کو کامیابی ملے گی۔ تو یہ دراصل اسلام جو ہے نا، یہ اس معاشرے کو تشکیل دینا چاہتا ہے، ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دینا چاہتا ہے جس کے اندر سارے لوگ اخوت کے ساتھ رہیں، سارے لوگ بھائی چارگی کے ساتھ رہیں، سارے لوگ ایک دوسرے کی ہمدردیاں بانٹنے والے رہیں، سارے لوگ ایک دوسرے کی مشکلات میں کھڑے ہونے والے رہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے ایمان کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ دراصل اسلامی مزاج ہے، اور یہی اسلامی مزاج اسی اسلامی مزاج کی تشکیل دینا چاہتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اگر معاشرے کے اندر کمپوزٹ کلچر ہے، اس کے اندر ہمارے دوسرے غیر مسلم بھائی رہتے ہیں، اور غیر مسلم وہ رہتے ہیں جو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، تو آپ بھی ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے، ان کے ساتھ بھی اچھے سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغام دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے سے منع نہیں کرتا، ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا، ان کے ساتھ اچھے معاملات کرنے سے منع نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے تمہیں تکلیف نہیں پہنچائی، جن لوگوں نے تم سے قتال نہیں کیا، جن لوگوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا نہیں، ایسے لوگ جنہوں نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھا، پھر وہ چاہے مسلمان ہوں، چاہے غیر مسلم ہوں، چاہے وہ کسی بھی دنیا کے مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر خواہی کرنے سے نہیں روکتا۔ تو یہ وہ اسلامی معاشرہ ہے۔ اس اسلامی معاشرے اور انسانی معاشرے کو دراصل اسلام چاہتا ہے کہ اس کی تشکیل ہو اور لوگ اس کے سائے میں عافیت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر دراصل یہ ایک پیغام دیا کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کیسے متعاون ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کیسے سہارا بنتا ہے۔ ایک دوسری آیت کریمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف اپنے چہروں کو کرو، رخ اپنا سمت اپنے مغرب اور مشرق کی طرف کرو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لایا جائے اور رسول پر ایمان لے آیا جائے، کتابوں پر ایمان لے آیا جائے، انبیاء علیہم السلام اور جو انبیاء اور جو رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجے ان تمام پر ایمان لایا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ اور یہ جو بات ہے، جو بات آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وہ بات بہت ہی اہم ہے، اور وہی یہاں پر یہ آیت کریمہ پڑھنے سے میری مراد یہی ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں پر ایمان لے آئے، اور ان تمام چیزوں پر ایمان لائے جس پر ایمان لانے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور ایمان یہ بھی ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، کہ وہ مومن وہ آدمی ہیں، اور اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مال کی محبت کے باوجود، یعنی انسان چاہتا ہے کہ مال کی اسے محبت ہوتی ہے، میرے بیٹے ہیں، میری آل ہے، میری اولاد ہیں، میرے گھر والے ہیں، میری فیملی کے لوگ ہیں، اور ان کو مال کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود کیا کرتا ہے؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کو دیتا ہے، مساکین کو دیتا ہے، اور اسی طرح سے مسافروں کو دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، ناداروں کو دیتا ہے، ان تمام لوگوں کو دیتا ہے۔ اسی طرح سے وَفِي الرِّقَابِ، اور گردن آزاد کرنے میں بھی وہ مال خرچ کرتا ہے۔ اگر علماء اجازت دیں تو اس کا معنی یہ بتایا جائے کہ آج کل جو یعنی وہ حالات نہیں کہ گردن آزاد کرنے کی بات ہو، وہ چیز نہیں، لیکن ہم اگر اس کو ان مظلومین کے لیے اپنا خرچ کریں جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جو جیلوں میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اگر ان کے لیے خرچ کیا جائے، معصوم ہیں اور مظلوم ہیں، تو انشاءاللہ ان کو یہ ثواب ضرور حاصل ہونے والا ہے، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ ان کو یہ ثواب دے گا۔ تو یہاں پر جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زکوٰۃ کی بات نہیں کی، زکوٰۃ کی بات آگے کی۔ یہاں پر دراصل جو معاشرے کا کمزور طبقہ ہے اس کے ساتھ خیر خواہی کی بات کی، مال کے ساتھ خیر خواہی کی بات کی، وہ طبقہ جو یتیم ہے، جو نادار ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے کپڑا نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اور پہننے کے لیے کپڑا نہیں، اور رہنے کے لیے مکان نہیں، اس کمزور طبقے کے لیے، اس نادار طبقے کے لیے کی جو ہے کہ خیال رکھنے کا ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس کمزور طبقے کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ دراصل آپس میں محبت اور اخوت کی ایک اہم علامت ہے، اور محبت اور اخوت کی ایک اہم علامت ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھا جائے، اور خیر خواہی کا جذبہ اس انداز سے رکھا جائے کہ دیکھا جائے کہ معاشرے کے اندر کون مستحق ہے، معاشرے کے اندر کون بیمار ہے، معاشرے کے اندر کون غریب ہے، ان تمام کی خیر خواہی کی جائے۔ جو مالدار لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں، جو کمزور لوگ ہیں ان کا خیال رکھا جائے، جو کسی بھی طرح سے کمزور لوگ ہیں ان کا ساتھ دیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ تو یہ اسلام کا بنیادی پیغام ہے، اور اسی بنیادی پیغام کی روشنی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانی اور اسلامی معاشرے کی تشکیل دینا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ پیغام دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا جبکہ وہ ماں کے پیٹ سے بھی نکلے تھے، بچے تھے شیرخوار جو بول نہیں سکتے تھے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، اور انہوں نے ماں کی گود سے جو باتیں کہیں ان میں سے ایک بات یہ تھی وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا، کہیں بھی رہوں گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، مجھے مبارک بنایا ہے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ مبارک کا کیا معنی ہوتا ہے۔ مبارک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ
ایسا شخص جو کہ لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنے، لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنے، اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اس کی ذات سے لوگوں کو خیر پہنچے، اس کی ذات سے لوگوں کو کبھی تکلیف نہ ہو، وہ جہاں بھی رہے خیر پہنچاتا رہے، وہ کہیں بھی رہے روشنی لٹاتا رہے، تاریکیوں میں روشنی لٹاتا رہے، اور غربت کو ختم کرتا رہے، لوگوں کا تعاون کرتا رہے، لوگوں کا سہارا بنتا رہے۔ تو علماء اور مفسرین نے اس کا یہ معنی بیان فرمایا۔ تو یہ ان تینوں آیات کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغام دیا، بنیادی پیغام یہی ہے کہ ایک انسانی اور اسلامی معاشرہ ان بنیادوں پر اگر قائم ہوگا تو یہ ایک مثالی معاشرہ ہوگا۔ اس مثالی معاشرے کے اندر تمام مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھیں گے، اور حتیٰ کہ دوسرے طبقے کے لوگوں کے لیے بھی خیر خواہی کا جذبہ رکھیں گے۔ یہ دراصل ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغام دیا۔ تو ان آیات کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو گویا کہ مخاطب کر کے یہ بتایا کہ معاشرے کے اندر خیر سگالی کے معاملات ہونے چاہیے، معاشرے کے اندر ہمدردی کے جذبات ہونے چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پیغام کو امت تک پہنچایا ہے، اپنی بے شمار احادیث کے اندر اس پیغام کو لوگوں کو بتایا ہے کہ آدمی سب سے بہتر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر اگر ہر بندے کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہو جائے اور ہر آدمی کے اندر ایسی کوالٹی پیدا ہو جائے اور ایسا شوق اور ایسا لالچ پیدا ہو جائے تو معاشرہ مثالی ہو جائے گا، ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو جائے گا، ایک دوسرے کے کام آنے والا ہو جائے گا، ایک دوسرے کی تکالیف پہ کھڑا ہونے والا ہو جائے گا۔ تو ایسے معاشرے کو دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ تشکیل دینا چاہتا ہے اس روئے زمین پر اور اس کائنات کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، المؤمن یألف ویؤلف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف وخیر الناس انفعهم للناس۔ یہ معجم طبرانی کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو محبت کرتا ہے اور محبت کیا جاتا ہے، یعنی وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ رکھتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے اور لوگوں کی مشکلات میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مومن آدمی وہ ہے جس سے لوگ محبت کریں، جس کے لوگ کام آئیں۔ تو بات دونوں طرف سے ہونی چاہیے، بات دونوں طرف سے ہونی چاہیے کہ آپ بھی لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے لیے کھڑے ہو جائیں، لوگوں کی مشکلات میں سہارا بن جائیں اور لوگ بھی آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جب باتیں دو طرفہ ہوں گی تو ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اور بہت اہم اور مضبوط انداز میں فرمایا، وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ، کہ اس آدمی کے اندر کوئی بھلائی نہیں جو نہ محبت لوگوں کو دے پاتا ہے اور نہ لوگ اس کو محبت دے پاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ لوگوں کو نفرت دیں گے، لوگوں سے عداوت رکھیں گے، لوگوں سے کینہ اور بغض اور نفرت رکھیں گے، دشمنی رکھیں گے اور حسد رکھیں گے تو پھر آپ کے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا۔ لوگ آپ سے بھی نفرت کریں گے، لوگ آپ سے بھی دشمنی رکھیں گے، لوگ آپ سے بھی محبت نہیں کریں گے۔ ایک مومن کی پہچان یہ نہیں ہے میرے بھائیو، مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگ محبت کریں، جو خود لوگوں سے محبت کرے وہ دراصل مومن ہے، اور اس آدمی کے اندر کوئی بھلائی نہیں۔ یہ بہت ہی دھمکی آمیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جملہ ہے کہ اس آدمی کے اندر کوئی بھلائی نہیں، جس کے اندر خیر نہیں، جو لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا، جو لوگوں سے صرف دشمنیاں رکھتا ہے، لوگوں سے محبت نہیں کرتا، تو اس آدمی کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، خیر الناس انفعهم للناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف حالات میں سوالات کیے گئے، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگوں کو زیادہ کام آئے،
مشکلات میں زیادہ کام آنے والا ہو، چاہے وہ مال کے اعتبار سے زیادہ کام آئے، چاہے وہ علم کے اعتبار سے زیادہ کام آئے، چاہے وہ جاہو منصب کے اعتبار سے زیادہ کام آئے، انسان طاقت ہے، قوت ہے انسان کے پاس، اس کے اعتبار سے لوگوں کے کام آئے، کسی بھی طرح سے لوگوں کو کام آئے، ہنس کر کے ملے، مسکرا کر کے ملے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ صرف دل کے اندر رکھے، اگر کر نہیں سکتا تو کم از کم جذبہ رکھے، تو اس جذبے کی بنیاد پر انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ثواب دے گا، اور انشاءاللہ وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے اچھے لوگ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لوگوں کو خیر خواہی، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، سب سے بہتر آدمی معاشرے کا وہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے حوالے سے عظیم ترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کا خیال کرے، لوگوں کے جذبات کا خیال کرے، لوگوں کے لیے سہارا بن جائے، لوگوں کی مشکلات میں، ان کے غم و الم میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ یہ لوگوں میں سب سے بہترین آدمی ہے، سب سے بہترین شخص ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فسأل، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے سوال کیا، ای الناس احب عند اللہ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ عِنْدَ اللَّهِ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ لوگوں میں سب سے بہترین آدمی کون ہے اور لوگوں میں سب سے اچھا عملوں میں، اعمال میں سب سے اچھا عمل کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین آدمی وہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب آدمی وہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ آدمی وہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو، لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو، لوگوں کے لیے سہارا بن جانے والا ہو، لوگوں کو بھی مشکلات میں کھڑا ہو جانے والا ہو۔ تو وہ آدمی جو چیریٹی کے کاموں میں آگے رہتا ہے، خدمت خلق کے کاموں میں آگے رہتا ہے، وہ نسل اور رنگ نہیں دیکھتا، وہ ایک دوسرے کی شخصیت نہیں دیکھتا، بلکہ ہر موقع پہ، ہر مشکل حالت میں انسان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سرور تدخلہ علی قلب مسلم، کہ وہ خوشی جو ایک انسان دوسرے اپنے مومن بھائی کے دل میں ڈالتا ہے، آپ کسی کی خوشی کا باعث بن جائیں، آپ کسی کی مسرت کا باعث بن جائیں، آپ کسی کے لیے خیر خواہی کے جذبات سامنے رکھ دیں اور آپ کی وجہ سے وہ خوش ہو جائے، آپ کی وجہ سے کسی بھی طرح سے خوش ہو جائے، آپ کی وجہ سے اس کو کھانا مل جائے، آپ کی وجہ سے اس کو کپڑا مل جائے، اس کے حالات درست ہو جائیں، آپ کسی بھی طرح سے اپنی طاقت اور قوت اور جاہ و منصب کے ذریعے سے اس کے لیے مفید بن جائیں، تو یہ سب سے اہم کام ہے۔ معمولی کام کی وجہ سے اگر ایک انسان آپ کے سلام سے خوش ہو جاتا ہے تو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل ہے۔ آپ اگر ایک آدمی کے ساتھ دو میٹھے بول دیتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کے دل میں خوشی ہوتی ہے، وہ عمل اللہ کے نزدیک بہترین عمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی معجم طبرانی کے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی صحیح قرار دیا۔ اس حدیث کے اندر واضح طور سے یہ پتہ چلتا ہے، اس حدیث سے واضح طور پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے آدمی کو بہترین آدمی قرار دیا جو لوگوں کے لیے نفع کا ذریعہ بنے، جو لوگوں کے دلوں میں خوشی ڈالے، جو لوگوں کے لیے سہارا بن جائے۔ تو اس کام کی بھی خاص طور پہ ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور متعدد احادیث میں، ایک دو احادیث اور میں پڑھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول نے، اسلام نے جس معاشرے کی تشکیل دینا چاہیے اور جو معاشرہ بنانا چاہا ہے، اس معاشرے کے بنیادی عناصر کیا ہیں اور کس طرح سے قرآن اور سنت کی تعلیمات نے مسلمانوں کو خاص طور پہ اس بات کے لیے آمادہ اور تیار کیا ہے کہ مسلمان اور معاشرے میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے مل کر کے رہیں، ایک دوسرے کے لیے کیسے سہارا بنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے حوالے سے آخرت کے انعام کی لالچ دیتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مومن
اپنے مومن بھائی کی دنیا کے اندر ایک مشکل دور کرتا ہے، ایک غم دور کرتا ہے، ایک پریشانی دور کرتا ہے، ایک مصیبت دور کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکلوں کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکلوں کو دور کر دے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے۔ اس وعدے کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ کیا ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اسلامی معاشرے کے اندر سکونت پذیر اختیار ہونے کی حیثیت سے ہم کتنے لوگوں کی خوشی کا باعث بنتے ہیں اور کتنے لوگوں کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح کے کاموں کی طرف توجہ دیں عبادات کے ساتھ، جیسا کہ پہلی آیت کریمہ کے اندر میں نے ذکر کیا، پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ اللہ کی حقوق کی ادائیگی کے بعد اگر بندوں کے حقوق کی ادائیگی اس انداز سے کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے اندر بھی انعامات سے نوازے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، ایک بندہ جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، ایک دوسرے کے لیے سہارا بن کے کھڑا رہتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے کام آتا ہے، ان کی مشکلات میں کھڑا ہوتا ہے، ان کے لیے سہارا بنتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا سہارا بن جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لہذا میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم یہ غور کریں کہ ہم اسلامی معاشرے میں، ہم ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل دینے میں کیا ہم ان قدروں کی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بھائیوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں مشکلات میں، یا ان کے لیے مشکلات کھڑی کرنے والے بن جاتے ہیں؟ ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں یا ان سے نفرت کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کا رویہ رکھتے ہیں یا ان کے ساتھ دشمنی کا برتاؤ کرتے ہیں؟ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، اور آج اس مجلس میں ہمیں یہ وعدہ کر کے اور یہ سوچ کر کے اٹھنا ہوگا کہ انشاءاللہ سبحانہ و تعالی ہم آگے سے، ہم آئندہ سے انشاءاللہ ایک دوسرے کے خیر خواہی میں ہوں گے اور ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے وہ الفاظ یاد کیجئے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پریشانی کے عالم میں آئے، وحی کا نزول ہوا اور آپ پریشانی کے عالم میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا الفاظ کہے، وہ تاریخی جملے ہیں، وہ تاریخی الفاظ ہیں، وہ یاد کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشانی کے عالم میں حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ کی جان نکل جائے گی، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کی روح نکل جائے گی۔ اس وقت حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کبھی بھی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، اقربا اور اعزا کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں اور بوجھ اٹھا لیتے ہیں لوگوں سے، اور لوگوں کے لیے مددگار بن جاتے ہیں اور لوگوں کی مشکلات میں کام آتے ہیں اور حق کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر ایک کام میں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کیسے آپ نے سوچ لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو رسوا کر دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ذلیل کر دے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی حضرت خدیجہ کی اور آپ کو سکون مل گیا۔ حضرت خدیجہ کے یہ الفاظ تاریخی کتابوں میں محفوظ ہیں، احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ ہم اس سے سبق لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی ایسے آدمی کو رسوا نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی ایسے آدمی کو ذلیل نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی ایسے آدمی کو ضائع نہیں کرتا۔ جو آدمی
لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اعزاء اور اقربا کا خیال کرتا ہے، محلے اور پڑوس کے لوگوں کا خیال کرتا ہے، اور آپس میں مل جل کر کے رہنے کا عادی ہوتا ہے، اور دوسروں کو بھی اس کا پیغام دیتا ہے، مشکلات میں لوگوں کے لیے سہارا بنتا ہے اور لوگوں کی مشکلات کو ختم کرنے والا بنتا ہے، لوگوں کے سامنے مشکلات کھڑی کرنے والا نہیں بنتا۔ تو آپ یقین کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو ان احادیث کی روشنی میں اور ان آیات کی روشنی میں ہم یہ غور کریں میرے عزیزو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اس بات کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم بھی یہ کوشش کریں ان احادیث کی روشنی میں کہ ہم ایک دوسرے کے کام آنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کی مشکلات میں کھڑے ہونے والے بن جائیں اور خیر خواہی کرنے والے بن جائیں، خدمت خلق کا کام انجام دینے والے بن جائیں، چیریٹی کے کام انجام دینے والے بن جائیں۔ یہ چھوٹے پیمانے پر بھی کام کر سکتے ہیں، چھوٹے پیمانے پر بھی ہو سکتا ہے اور بڑے پیمانے پر بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم مدارس کے مضبوط کریں، یہ بھی ایک بہت بڑی خیر خواہی ہے۔ ان نادار طلبہ کے ساتھ جن طلبہ کے پاس روپے پیسے نہیں ہوتے اور وہ دور دراز سے آتے ہیں دین کا علم حاصل کرنے والے، آپ اگر دین کے علم حاصل کرنے والوں کے تعاون کرنے والے بن جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس خیر کے اندر شریک کرے گا۔ اور آپ نے وہ حدیث سنی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن و سنت کی تعلیم دینے والا سب سے معزز آدمی ہے اور اس کی تعلیم حاصل کرنے والا سب سے معزز آدمی ہے۔ آپ یقین کیجئے جو لوگ ایسے لوگوں کا تعاون کرتے ہیں وہ لوگ بھی ان معززین لوگوں میں شریک ہیں باذن اللہ تعالی۔ علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے وہ لوگ بھی شریک ہیں۔ تو ہم مدارس کا تعاون کرنے والے بن جائیں، اور آج جس طرح کے حالات چل رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، لوگ مدارس سے علماء سے بدظن ہو رہے ہیں، یہ بہت ہی خراب اور بہت ہی خطرناک رویہ ہے جو اسلامی معاشرے کے اندر پنپتا جا رہا ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے بن جائیں، مدارس کو مضبوط کریں، تعلیم گاہوں کو مضبوط کریں، اسی طرح سے دیگر چیریٹی کے کاموں میں ہاسپٹل بنائیں، ہاسپٹل کو مضبوط کریں، اور اس طرح سے جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں اور جتنے بھی وسائل ہو سکتے ہیں ان تمام وسائل کو اختیار کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا بنیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا بنیں۔ یہی آج کا میرا بھی پیغام ہے، اور یہ جو آپ کے سامنے 3 آیات اور تقریباً 4 احادیث آپ کے سامنے پڑھی گئیں، ان تمام کا مفاد اور ان تمام کا پیغام یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا احادیث رسول نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلامی معاشرے کی تشکیل کی بات کی ہے اور جس طرح کا معاشرہ بنانے کی بات کی ہے، اس معاشرے کی تشکیل میں ہم اپنا بنیادی کردار ادا کریں، ہم ایک دوسرے کے تئیں محبت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والا بنا دے، اور ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے کام آنے والا بنا دے، مشکلات میں کھڑے رہنے والا بنا دے، اور ایک دوسرے کے غم اور الم کو دور کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ نصیب فرما، مسلمانوں کا غلبہ نصیب فرما، اور ہر طرح کے مسلمان خاص طور سے اس ملک میں مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔